अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूरियत। अमीर अब्बास के एब्सेंस में आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूं। तो प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की सियासत के एतबार से, जिसमें काफ़ी अब हलचल देखने में आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था, ये कहा था कि रमज़ान और ईद उल फितर के बाद उनकी जानिब से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा और हुकूमत को सरप्राइज़ किया जाएगा, एक बड़ी तहरीक उनके खिलाफ चलाई जाएगी। लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजरता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इरादा बदल लिया है, या जिस एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशहूर है, यानी कि क्या कोई यू टर्न ले लिया है? फिर कुछ ये भी खबरें मंजर आम पर आ रही हैं कि अंदरूनी इख्तिलाफात काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मामला यहीं पर रफा दफा नहीं होता है, बल्कि गंडापुर साहब का जो रीसेंट स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है और उसके एतबार से ये कहा जा रहा है कि शायद जो क़यादत है वो एक पेज पर नज़र नहीं आती है। उधर कुछ खबरें ये भी गर्म हैं, कुछ बाज़गश्त इसकी भी सुनने में आई है कि अडियाला जेल में मौजूद बानी पीटीआई से अमेरिकन डायस्पोरा के एक वफ़द ने भी मुलाकात की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे स्टांस क्या है? क्या वो अब भी एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, या फिर वो वाकई में अमरीकी मदाखलत के मुंतज़र हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पंजोता साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि ईद के बाद कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे ताकि मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके, लेकिन सर कोई ऐलान सामने नहीं आया है। क्या वजह है इसकी? देखिए, बहुत शुक्रिया आप किया। बात यह है कि हमारा लायामल इंशाल्लाह ताला जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं, जैसे कि खान साहब का हुक्म है, उसके मुताबिक हमारी जो उनसे बातचीत है वो तमाम तर, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आप लायामल दीजिएगा, जिस प्लेटफॉर्म से हम लायामल देंगे आपके सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला जो कन्वेंशन हैं वो होने जा रहे हैं, और जहाँ केपी की बात है, केपी में भी कन्वेंशन स्टार्ट हो चुके हैं इमरान खान साहब की राय के हवाले से। लेकिन जो खान साहब का हुक्म था उसके मुताबिक ही डेफिनेटली स्ट्रेटजी जो बनी है, और आने वाले दिनों में आपके सामने तमाम तरह की वाज़ेह हो जाएगी। सर, तो आप ये कह रहे हैं गालिबन ये जो आप लोगों ने प्लान किया था ये अभी भी पाइपलाइन में है, तो सर क्या कोई तारीख बता सकते हैं इसकी? देखिए, खान साहब का हुक्म था कि आप तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलके बातचीत करके, तो फिर जो वो कहें, जो मुतफ़िक़ा तौर पर एक डिसीजन हो, उसके मुताबिक आपने स्ट्रेटजी बनानी है, जिस तरह से वो लायामल तैयार करें और वो आपके सामने आ जाएगा। अब सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, हम तो शाम को दे दें, लेकिन मामला ये है कि जब दूसरी जमातें साथ हैं तो डेफिनेटली सबको साथ लेकर चलना होता है, और मुतफ़िक़ा तौर पर जो डिसीजन है वो आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर ही आ जाएगा। 2 दिन लगा ले, 4 दिन लगा ले। अच्छा, लेकिन नईम पंजोता साहब, अभी आपने कहा कि बानी पीटीआई को जी बहुत सारी ऑफर्स हुई, ये भी कहा गया कि भाई 2 साल के लिए खामोश हो जाओ, फिर देखते हैं आगे मामलात क्या होंगे। आप लोग लेकिन ये नहीं बताते कि कहता कौन है? देखिए, जो ऑफर्स देने वाले होते हैं, जो ये रिहाई करा सकते हैं, जिन्होंने जेल में डाला है, डेफिनेटली वही ऑफर देते हैं। और वो आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि मुल्क कौन चला रहा है, कौन ऑफर देता है, किसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, किसने इन फॉर्म 47 वालों को बिठाया, तो वो सारा आपको पता है। तो लिहाजा खान साहब ने हर उस ऑफर को मुस्तरद किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं डील के जरिए नहीं, बातचीत का उन्होंने रास्ता जो उन्होंने कहा बात की खोला, वो भी इस मुल्क की खातिर खोला, एक आइन और कानून के पैरा के अंदर रहते हुए कि हमारे अदालत आज़ाद हो, जमहूरियत बहाल हो, फीका लॉज वापस हो, 26वीं तरमीम वापस हो, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली हो, पाकिस्तान के अंदर अमन हो। तमाम तरह सूरत हाल को देखते हुए इस मुल्क की खातिर जो है उन्होंने दरवाजे खोले थे, लेकिन उस पर भी मजाक बनाया गया, जिसकी वजह से हमें फिर जो है अपना मौक़िफ़ जो है उस पे कहना पड़ा कि ठीक है, हम फिर आगे पुरअमन तरीके से जिस तरह से चल रहे थे हम चलेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या इस बात की आप तस्दीक या तरदीद करेंगे कि जो भी हालिया मुलाकात हुई थी गंडापुर साहब की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से, तो बानी पीटीआई ने गंडापुर साहब को ये टास्क दिया कि जाओ एस्टैब्लिशमेंट से बात करो? देखिए, बात ये है कि इसके हवाले से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुकी है। हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शेख वक़ास साहब, जो कि पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो उनकी तरफ से आ चुका है, और इस
ساری جو ایک کمپین چلائی گئی یا مختلف باتیں چلائی گئی، ان تمام باتوں کی انہوں نے تردید کی کہ کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے امن کے حوالے سے بات کی، جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے بات کی. تو مختلف پارٹی امور اور دیگر چیزوں کے حوالے سے باتیں ہوئیں، تو کوئی اس طرح کی بات نہیں. اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی، اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی، تو سر ان کے بھی جو بیانات ہیں یہ آپس میں ڈیفر کرتے ہیں. پھر گنڈاپور صاحب ہو گئے، اعظم سواتی صاحب ہو گئے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. کیا وجہ ہے سر کہ پاکستان تحریک انصاف سینٹرلائز نظر نہیں آتی ہمیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک غلط بیانی ہے کہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا عمران خان کے نتیجے سے ہٹ جائیں گے یا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میرا آپ سے ہو سکتا ہے، میرا میرے بھائی سے ہو سکتا ہے، میرا کسی میرے کزن سے ہو سکتا ہے، میرا کسی پارٹی رہنما سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ تحریک انصاف کمزور ہو گیا یا عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. دوسری جماعتیں بھی باتیں کرتی ہیں، کیا اس کے بارے میں بھی کبھی بات کی ہے؟ کیا جو سٹیٹمنٹ دی تھی ان کے رہنماؤں نے کہ ہم فارم 47 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، کیا اس پر کسی نے میڈیا کے اوپر اس بات کو چھالا؟ صرف اسی بات کو چھالنا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر لڑائی پڑ گئی ہے، ملک میں امن کی بات کیجیے، ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کیجیے. آج دیکھیے کہ عام عوام کس طرح پس رہی ہے. کھانے کے پیسے نہیں، پینے کے پیسے نہیں، پیٹرول ڈیزل قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں. کسان ڈول رہا ہے، کسانوں پر جو تباہی. لیکن نعیم پنجوتا صاحب دیکھیں، آگ وہیں لگتی ہے نا پھر جہاں سے پھر دھواں بھی اٹھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس وقت جو ملکی مسائل ہیں ان پر بات کرنے والی بات ہے. ہاسپٹلز کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. یہ حکمران اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ کہ غریب کیسے گزارا کر رہا ہے، وہ کیسے چائے بنا سکتا ہے، وہ کیسے گوشت، کیا اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ 600 سے 700 800 کا گوشت لے سکے دن میں. میرا خیال میں پھر وہ گوشت ہی لے کر رکھ لے اور کھا تو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے مسالے بھی چاہیے، گھی بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے. تو اس بات کی کون فکر کر رہا ہے؟ آج اس شخص کو بنایا گیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کسی جگہ پر تقریر کرتا ہے ایک اہم موقع کے اوپر تو اس سے تقریر بھی نہیں پڑھی جاتی. وہ ملک کے دفاع کی بات کرتا ہے. آج بھی اس کی اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ ہم بالکل جی یوں کر دیں گے. بھائی آپ اپنے قدموں پہ تو کھڑے ہو کے دکھائیں، آپ قدموں پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اور نواز شریف جس کو لایا گیا تھا کہ آپ کو بنایا جائے گا وزیر اعظم اور دھوکہ دیا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ تو نے پڑھا نہیں. پھر شہباز شریف کو بنانا پڑا کیونکہ وہ مفاہمتی پالیسی اور اچھے طریقے سے معاملات سیٹ کر لیتے، جو کہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ ہمیں بھی وہ راستہ آتا ہے، تو وہ راستہ وہ اچھے طریقے سے اختیار کر لیتے ہیں. تو اس لیے پھر انہیں بنایا گیا. ان کی کیا کیپیبلٹی. تو نعیم پنجوتا صاحب، آپ یہ پھر کہہ رہے ہیں علل اعلان کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی بھی قسم کے کوئی بھی ڈفرینسز نہیں ہے، کوئی رفٹ نہیں ہے، حالانکہ سورسز تو یہ کہہ رہی ہیں کہ سر رفٹ بہت زیادہ ہے، دراڑ بہت پڑ چکی ہے اور انٹینسیفائی بھی ہو گئی ہے. نہیں دیکھیے، دراڑ اگر شخص کی کسی کے ساتھ پڑ چکی ہے تو کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ تو ایسا تو نہیں ہے. تو کوئی ختم نہیں ہوتی. بالکل. جماعت دیکھیں، جماعت جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جماعت نہیں ختم ہو سکتی. نظریہ جو ہے اس ملک کی خاطر ہے اور اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر ہے، جس کے لیے آج عوام لڑ رہی ہے، جس کے لیے آج یوتھ لڑ رہی ہے، جس کے لیے آج نوجوان کھڑا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ بحال ہو. وہ چاہتے ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہو، حقیقی معنوں میں آزادی ہو. سر لیکن یہ گنڈاپور صاحب نے کیا اپنا نظریہ، اپنی آئیڈیالوجی چینج کر لی ہے؟ بیکاز ابھی جو ریسنٹ ان کا بیان آیا تھا کہ میں پاکستان کے لیے اگر دونوں جانب سے کھیل رہا ہوں وکٹ کے تو اس میں کیا غلط ہے، اور اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت کو چاہیے کہ تحقیقات کرے. دیکھیں، کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کسی رہنما کے خلاف تو ڈیفینیٹلی وہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. انٹرنل تحقیقات ہو جائیں گی. کیا میڈیا کے سامنے ہم نے آ کے تحقیقات کرنی ہے؟ کیا یہاں پر ہم نے آ کر بیٹھ کے تمام تر چیزیں ڈسکس کرنی ہے؟ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. جو میڈیا کے اوپر بات کرنے والی بات ہے وہ اس ملک کے مسائل کی بات ہے، جس کی بات. لیکن دیکھیں، میڈیا پہ آ کر اگر انٹرویو دیا جائے گا تو پھر سوال تو ہوں گے نا سر، جواب بھی دینا پڑے گا. دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ باتیں کرتے، ٹھیک ہے کہ کوئی اگر کسی سے انٹرویو لیا جاتا ہے اور وہ اس میں بات کرتا ہے، میرا خیال میں ان تمام صحافیوں کو بھی یہ چاہیے، ان سے گزارش میری یہی ہے کہ وہ اس ملک کی بات کیا کریں، وہ اس ملک کے مسائل کی بات کیا کریں. وہ ایسی نہ بات کیا کریں کہ آصف خان نے آپ کو کیا کہہ دیا، جنید اکبر نے آپ کو کیا کہہ دیا، علی امین نے آپ کو کیا کہہ دیا. کیونکہ
عوام کی بات آپ نہیں کریں گے اور کسی کے اختلافات کی کہ فلانا بندہ ہیرو ہے، کسی کی نظر میں فلانا بندہ زیرو ہے، اس طرح کی بات کریں گے تو وہ اس کا جواب دے کے اور اس کو پھر ہائپ کریٹ کی جائے گی، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ کے ایک وکیل ہیں نعیم بخاری صاحب، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو قوم پرست ہی قرار دے دیا ہے، ساتھ ساتھ فواد چودھری پر بھی تنقید کر رہے ہیں، پھر بابر اعوان کو بھی نہیں بخشا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی ان کے بارے میں ایسی اوپینین رکھتا ہوں یا کسی اور کے بارے میں ایسی اوپینین رکھتا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس پر کوئی انہوں نے کوئی بات کی ہے یا کوئی انہوں نے کوئی کسی پہ تنقید کی ہے تو نہیں وہ سر، 100% سوال یہ ہے نا کہ اگر ہم درد ہی اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر مخالفین کو آپ لوگ کیسے روکیں گے سر؟ نہیں دیکھیں نعیم بخاری صاحب ہماری لیگل ٹیم کا اس وقت تو حصہ نہیں، پہلے خان صاحب کے کیسز دیکھتے بھی رہے، اوپینین ہے اپنی، دیکھیں اپنی رائے کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا آپ میں یہ بات ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ ایسی بات نہیں ہے اور ہم اسی طرف جائیں گے کہ آپ آئیے ملک کی مسائل پر بات کیجیے۔ اچھا نہیں پنجوتا صاحب، کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکن کانگریس کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، اس نے خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات کی ہے، سر کیا کہیں گے اس پہ؟ ایبسلوٹلی ناٹ کہوں یا پھر امریکی مداخلت سازش، کیا کہیں نہیں گے دیکھیں اسے؟ میرے نظر میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آ کر انہوں نے ملاقات اندر جا کر کی ہے، اگر کوئی باہر سے آیا ہے اور اس نے جا کر اندر جیل میں ملاقات کی ہے تو ملاقات کی اجازت پھر کس نے دی ہے؟ خان صاحب کی بہنوں کو اجازت نہیں ہے، خان صاحب کے وکلاء کو اجازت نہیں ہے، ان کے سیاسی رہنماؤں کو اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ کون ایسی خبریں دے رہا ہے اور کون ایسا سارا کام کر رہا ہے؟ تو میری نظر میں تو یہ بالکل اس طرح کی سٹیٹمنٹ چلا کے صرف اور صرف مقصد سے ہٹایا جاتا ہے۔ دہشت گردی جس طرح بڑھ چکی ہے، لوگ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالیے، عمران خان کو پیٹرول پہ لائیے تاکہ اس میٹنگ کے اندر بیٹھیں اور امن آئے۔ امن کے ساتھ ساتھ جو ملک کی معیشت ہے وہ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہوگی جب آپ کے ملک کے اندر قانون ہوگا، قانون تب ہوگا جب آپ کا لیڈر ٹھیک ہوگا، جب آپ کا لیڈر چور ہوگا جو خود چوری کرے گا وہ کیسے قانون کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ قانون ٹھیک ہوگا تو آپ کے ملک میں معیشت آئے گی، معیشت آئے گی باہر کے ممالک سے آئے گی، باہر کا کوئی ملک بھی آپ کے ملک کے اندر معیشت انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب آپ کے ملک کے اندر قانون نہیں ہوگا۔ تو ان تمام تر چیزوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے جو صدر ہے۔ اچھا سر کوئکلی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا نالج ہے، کیا انٹرنیشنلی کوئی پریشر ہے، کوئی دباؤ ہے خان صاحب کی رہائی کے اعتبار سے؟ دیکھیں بنیادی خلاف ورزیوں کے بات کر پاکستان بھی بات کر رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، ایران میں جہاں پر بھی کہیں پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو بات کر رہا ہے۔ پورا جو جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے ان تمام کو یہ چاہیے کہ اس پر بات کریں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہے، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، پرامن احتجاج کے اوپر پابندی ہے، آئین کا آرٹیکل 16 آپ کو حالانکہ حق دیتا ہے، جو کچھ فسطائیت ہے، جو مینڈیٹ ٹوٹا گیا ہے، جو لوگوں کو حقوق سلب کیے گئے ہیں، جو عدالتوں کا صورتحال ہے، آج عدالتیں انصاف کے لیے دیکھ رہی ہیں، تو تمام ممالک کو یہ کرنا چاہیے۔ سیاسی قیدی جس میں خان صاحب اور دیگر ہمارے رہنما جو ہیں اور اس کے علاوہ ورکر ہیں، ان کی رہائی کے بارے میں بھی بات تمام دنیا کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ سیاسی طور پر انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ سر وہ ایلان مسک نے بھی بانی پی ٹی آئی کو سیاسی قیدی قرار دے دیا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اسے کیش کروائے گی؟ نہیں عمران خان صاحب دیکھیں نا سیاسی قیدی ہیں، بالکل ان کے اوپر جتنے مقدمات تو 300 کے قریب مقدمات ان کے اوپر بن چکے ہیں۔ خان صاحب نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی۔ جس بندے کے اوپر 70 سال کی عمر میں ایک مقدمہ نہ درج ہو اور اچانک سے اس کے اوپر 300 مقدمات بن جائیں اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہوں اور مسلمان ہوں اور میں کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس سے پہلے بھی جو حکمران بھٹو والا آپ کے سامنے معاملہ ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے کہ جو بات کرتا ہے اسے پھر ہٹا دیا جاتا ہے، جو پھر بات چیت کے ذریعے بات سیٹ کرتا ہے پھر اسے لایا جاتا ہے۔ تو عمران خان نے تو پہلے دن سے موقف اپنا کلیئر رکھا جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا بھی گیا اور کیسز بنے۔ اب عمران خان کے کیسز کو اگر آپ سیاسی نہیں سمجھتے تو پھر رانا ثناءاللہ کی وہ سٹیٹمنٹ اٹھا لیجیے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان سے بات چیت ہوتی ہے تو ان کی رہائی کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، جو واضح یہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے نعیم پنجوتا صاحب، آپ کا موقف آ گیا ہے اور آپ کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی پریشر آ رہا ہے خان صاحب کی رہائی کے اعتبار سے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ کچھ دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے بٹ رائٹ آفٹر دس بریک۔
تو ٹرمپ کی جو پالیسیز رہی ہیں ریگارڈنگ پاکستان اور جس طرح سے انہوں نے مختلف ٹیرفس لگائے ہیں مختلف کنٹریز میں، تو ہر جگہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ نادر قبول صاحب اور قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نادر قبول صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ٹرمپ پالیسیز کے جو اب تک ریزلٹس آئے ہیں اور جو پاکستان کی اکانومی پر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سر اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ اس وقت تو کوئی واضح موقف نہیں ہے۔ میں ویسے حکومت سندھ کا ترجمان ہوں، بٹ جنرلی ایک فیلنگ یہ ضرور ہے کہ اوور آل صرف پاکستان یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ امریکہ کے اندر سے چیخیں نکل رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت غلط اقدامات اٹھا رہے ہیں، بیکاز جس طرح کا ابھی گلوبلائزیشن کا دور ہے، باؤنڈریز اور بارڈرز ختم کرنے کی باتیں کیے جا رہے تھے، ٹیرفس ختم کرنے کی باتیں کیے جا رہے تھے، اور انہوں نے تو بالکل ہی الٹ کر دیا۔ اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ تشویشناک اس لیے ہے بیکاز امریکہ از پاکستان لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن، اور آلریڈی ظاہر سی بات ہے پاکستان کا جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آلریڈی ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس طرح کے ٹیرفس لگائیں جو کہ جا چکے ہیں آلریڈی، آئی بلیو 26% ٹیرف آن پاکستانی امپورٹس ان امریکہ، تو اس سے ظاہر سی بات ہے پاکستانی ایکسپورٹس مزید کم ہوں گے اور یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوا ہے۔ امریکہ کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا نقصان دہ، مگر امریکہ تو آلریڈی ایک سپر پاور ہے، وہ نقصان شاید برداشت کر لے گا، مگر پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وفاق کے اندر تو نہیں ہے، بٹ اگر وفاق کے اندر ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی تھرو لابیز یا تھرو ڈفرینٹ گورنمنٹ چینلز کوشش کر سکتی تھی کہ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، بٹ پاکستان تو پیپلز نادر پارٹی قبول صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دیگر مارکیٹس کی طرف بھی اب جانا چاہیے، اور پاکستان کی جو ریسنٹلی ابھی فورن پالیسی رہی ہے اس کو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ سوال میرے سے تھا یا دوسرے بھائی سے؟ جی جی سر، آپ سے ہی کر رہی ہوں۔ جی دیکھیں پاکستان آلریڈی آئی تھنک وین بلاول بھٹو زئی صاحب واز فورن منسٹر، تو ان کی محنت کی وجہ سے، اور اس پرائم منسٹر صاحب بھی شہباز شریف صاحب ہی تھے اس وقت، ان کی محنت کی وجہ سے یورپ میں اور فیٹ آف گرے لسٹ سے ہٹنے میں بہت محنت کے بعد اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوئی تھی۔ تو یورپ از آلریڈی اے بگ ڈیسٹینیشن، یورپ کو مزید ایکسپورٹس انکریز کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یورپ کی طرف سے بھی ریزسٹنس آ رہی ہے، یورپ بھی ناخوش ہے امریکن فیصلوں سے، تو بالکل دیگر ممالک کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور پاکستان گورنمنٹ آئی تھنک اگین، کیونکہ یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے اور پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، بٹ ایز اے پاکستانی اینڈ ممبر آف دا سندھ گورنمنٹ میں آپ کو بول سکتا ہوں کہ پاکستان کوشش کرتا رہتا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی بلکہ ایکسپو لگایا تھا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں۔ سندھ گورنمنٹ کا ایک الگ ایکسپو تھا جو سندھ کے ہینڈی کرافٹس ہے یا سندھ کے جو پروڈکٹس ہیں، مینگوز ہو گئے ہمارے یا دیگر پروجیکٹس ہیں، ان کو بلکہ چائنا بھی گئے تھی ہماری ڈیلیگیشن، مراد علی شاہ صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا، مراد علی شاہ صاحب بینگ چیف منسٹر سندھ انہوں نے اکمپنی کیا تھا، اور چائنا کے ساتھ بھی کافی معاہدے آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں، جس میں چائنا کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے فار ایکسپورٹس۔ اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ آئی تھنک ٹویوٹا جو ہے جو پورٹ قاسم کا جو پلانٹ ہے وہ بھی سندھ کے اندر ہی ہے، تو ٹویوٹا بھی ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا جاپان کو گاڑیاں، کیونکہ جاپان میں آئی بلیو تھوڑی شارٹیج ہے گاڑیوں کی، تو پاکستان سے ایکچولی اب جاپان گاڑی جا رہی ہے۔ سر اسٹل پاکستان ہیز دا بینیفٹ کہ وہ چائنا کے ذریعے جو اپنی ایکسپورٹس ہیں ان کو مزید بھی بہتر کر سکتا ہے۔ آپ کی آواز ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا سوال، سمجھ نہیں۔ سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان اسٹل ہیو دا بینیفٹ کہ وہ چائنا کے ذریعے اپنی ایکسپورٹ کو مزید بھی بڑھا سکتا ہے، کیوں نہیں کرتے سر ہم یہ؟ نہیں، میں آلریڈی میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی آئی تھنک 1 مہینے بھی شاید نہیں ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب گئے ہیں چائنا اور وہاں کے پریزیڈنٹ سے ملے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب نے ان کو اکمپنی کیا، ہمارے دیگر منسٹر صاحبان تھے وہ ساتھ گئے ہیں، ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب ساتھ گئے تھے، تو چائنا کے تھرو بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں ایکسپورٹس بڑھانے کی، اور اسپیشلی سندھ گورنمنٹ تو بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ ایکسپورٹس ہم انکریز کریں، اور فورن انویسٹمنٹ ہم انکریز کریں سندھ کے اندر، جو آلریڈی ایک ہر پروجیکٹ ہے اس میں فورن انویسٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ اور دیگر مینوفیکچرنگ میں فورن انویسٹمنٹ کو، فورن انویسٹمنٹ از آلسو اے فارم آف ایکسپورٹ، تو ہم تو اپنی پوری زور لگا رہے ہیں، اور وفاق سے بھی امید ہے کہ وفاق بھی کوشش کرے کہ اگر امریکہ، کیونکہ آلریڈی ہمارا جس طرح میں نے کہا کہ سب سے بڑا
ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن. اگر وہاں سے اگر ہمیں اس طرح کی ریسٹرکشن سامنے پیش آئیں گی تو وفاقی حکومت کے اندر بہت سارے ادارے ہوتے ہیں, ٹی ڈیپ ہوتا ہے, منسٹری آف کامرس ہے, ان کو چاہیے کہ ساؤتھ امریکن کنٹریز, کینیڈا, میکسیکو, ایسی کنٹریز میں کوشش کرے کہ ایکسپورٹس انکریز کرے. یو کے میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ پاکستانی پروڈکٹس پسند کرتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تھرو ایکسپورٹس انکریز کرنا چاہیے. اچھا نادر قبول صاحب، ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکن کانگریس کا وفد ہے جو کہ 10 اپریل سے 15 اپریل تک پاکستان کا دورہ کرے گا. اب سر ایک اس سینیریو میں جہاں پر ایک جانب غزہ کی وار لگی ہوئی ہے، پھر انٹرنیشنل پولیٹکس کے معاملات ہیں، پھر امریکہ اور ایران کی رفٹ بھی موجود ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے اعتبار سے یہ دورہ؟ کیا سمجھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور کیسے دیکھ رہی ہے اس دورے کو؟ دیکھیں بالکل امریکہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ون آف دا بگیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ، ایک سپر پاور ہے. اونلی سپر پاور تو شاید نہیں رہا، آپ کہتے ہیں کہ چائنا بھی ایک سپر پاور ہے، بٹ امریکہ ابھی بھی دنیا کا سب سے بڑی قوت ہے، ملٹری پاور ہے. تو امریکن ڈیلیگیشن اگر پاکستان آئے تو یہ بہت خوش آئند ہوگا، اور وفاق سے تو ظاہر سی بات ہے ملیں گے اسلام آباد میں، بٹ ہم ان کو انوائٹ ضرور کریں گے، اور ایم شور وہ آئیں گے بھی، سندھ کراچی میں آئیں گے، اور ہمارے چیف منسٹر سے اور ہمارے کیبنٹ سے بھی ملیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جو دورہ ہوگا امریکن ریپرزینٹیو کے ذریعے سندھ کی مزید ہم ایکسپورٹ اور ٹریڈ انکریز کریں امریکہ میں، اور امریکن کمپنیز کو انوائٹ کریں کہ سندھ میں انویسٹ کریں. ابھی بھی بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جیسے الیکٹرانکس ہو گئے، آئی ٹی ہو گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، ٹیلی کام کا دور ہے. امریکن گاڑیاں یہاں پہ بنائی جا سکتی ہیں اب، کیونکہ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکن گاڑیاں اپنی پروفیٹیبلٹی اور مینوفیکچرنگ کو انکریز کریں. پاکستان میں آلریڈی ایک رجحان ہے، آپ نے دیکھا نئے برانڈز آ رہے ہیں، جیسے چائنیز بہت سارے برانڈز آ رہے ہیں، اور بہت سارے کراچی کے اندر بھی بن رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ امریکن گاڑیاں بھی لوگوں کو پسند ہے، یہاں پہ آئے، کوئی فیکٹری لگائیں، روزگار بھی ملے گا اور پاکستان کے کنزیومر مارکیٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا. صحیح سر، ابھی آپ نے فرمایا کہ چائنا اور یورپی یونین نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے، جو نئی ایک طرح سے ٹریڈ وار چھڑ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس ریٹیلیشن سے پاکستان کو کوئی نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان تو ایک بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے اس انٹرنیشنل گلوبل فورم کے اوپر. ہم لوگ بالکل دنیا کی 6ٹھی یا 7ویں بڑی ملٹری پاور ہیں اور ایک نیوکلیر پاور ہے الحمدللہ، مگر انٹرنیشنل ٹریڈ جہاں پہ آتا ہے تو اس میں ہم آئی تھنک 1% بھی دنیا کے ٹریڈ کا ایسا نہیں ہوگا. تو ہمیں تو ان یہ بڑے سپر پاورز کی جو آپس کی ٹریڈ وار ہے، اس میں تو کوئی خاص نقصان میں تو نہیں سمجھتا، بلکہ شاید ہو سکتا ہے، امید یہ ہے کہ اگر یہ ٹریڈ وار چلے چائنا اور یورپ کا امریکہ کے ساتھ تو شاید پاکستان کو فائدہ مل جائے، پاکستان سے چیزیں یہ لوگ منگانا شروع کرے. پاکستان کے اندر بہت سارے آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹس بنتے ہیں، فروٹ ہے، ہمارے مینگوز ہیں، ہینڈی کرافٹس ہیں، اسپورٹس اکوپمنٹ ہے، سرجیکل اکوپمنٹ ہے جو پاکستان میں بنتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں امید ہے پاکستان سے یہ لوگ منگانا شروع کرے تو شاید ہمیں فائدہ ہی مل جائے اگر یہ اوور آل یہ بڑے سپر پاورز آپس میں لڑے. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیشنز پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ نہیں، امریکہ تو آئی ڈونٹ تھنک نظر ثانی کرنے کی موڈ میں ہے. امریکہ تو بلی کر رہے، وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ گلی کا گنڈا میں ہوں. تو ایسے ماحول میں ہم کیسے ان سے کوئی مطالبہ یا کوئی گزارش کر سکتے ہیں؟ امید ہے امریکہ کے اندر سے پریشر ہے، امریکن پولیٹیشینز خود اسپیشلی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے خلاف، ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف لوگوں کو کریں. تو امید ہے کہ ٹرمپ یہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے. یہ امریکہ کے لیے، امریکن لوگوں کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے. بالکل، کیونکہ اب باہر سے بھی بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے، خود امریکہ میں بھی اس متعلق احتجاج کیا جا رہا ہے. نادر قبول صاحب اور قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات تشدد اختیار کر گئے ہیں. کنالز کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے کہ کسی صورت نہریں بنانے نہیں دی جائیں گی، بلکہ سی ایم سندھ تو علل اعلان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وفاق میں اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ قائم و دائم رہے تو پھر اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں. اس کے علاوہ
जो ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज़ हैं उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में किस कदर मंदी रही, तो इस पे भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा नादिर गबूल साहब, और इसके अलावा एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स कमर चीमा भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और नादिर गबूल साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एहतजाजी तहरीक चला रही है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ वफाक के लिए ही है और उनके खिलाफ है? देखिए जी, बिल्कुल जो हमारा एहतजाज है वो जो इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर मजीद 6 कैनाल्स के इजाफे करने की जो प्लानिंग की जा रही है उसके खिलाफ है। और जाहिर सी बात है, ये जो प्लानिंग है ये वफाकी हुकूमत की तरफ से है और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से है। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ ज़बान से कर रहे थे, फिर हमने बैकडोर डायलॉग्स भी उनके साथ किए, पार्लियामान में भी हमने इसके ऊपर इशू रेज किया, फिर सिंध असेंबली से करारदाद भी पेश कराई। अब इन सारी चीज़ों के बाद भी हमें लग रहा है कि अभी भी कोई इनको अपना प्लान चेंज करने की कोई नहीं है, तो फिर हमने अवामी प्रोटेस्ट शुरू किए, पहले प्रेस क्लब्स के बाहर, फिर हमने टॉर्च रैली निकाली हमने, जो पूरे सिंध के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर बल्कि टॉर्च लेके हमारे वर्कर्स निकले थे। और फिर फाइनली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो बरसी मनाई गई है अभी 2 दिन पहले गढ़ी खुदाबख्श में, वहाँ पे तो बिलावल साहब जो कि हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में कहा कि शहबाज शरीफ साहब नज़रसानी करें अपने इस एक तरफा फैसले को, वरना बहुत मुश्किल उनको भी पेश आएगी और उस नहज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जानी चाह रही। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे जो वादे हुए थे, कमिटमेंट्स हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ जब हमने उनको वोट किया था एज प्राइम मिनिस्टर, हमें वो वादे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और सिंध के खिलाफ ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, पहले तो देखिए हाईवेज़ के ऊपर भी हमने एहतजाज किया, NFC अवार्ड के ऊपर भी हमने एहतजाज किया, वो तो एहतजाज अपनी जगह, मगर जहाँ पे पानी ऑलरेडी हमें नहीं मिल रहा सिंध को जितना मिलना चाहिए और वाटर स्ट्रेस्ड हो चुका है, उसके बाद ये 6 कैनाल्स की बात है, ये तो समझे कि सिंध को मारने की, अल्लाह माफ़ करे, एक तरह से प्लानिंग की जा रही है। और मैं तो बिल्कुल आप समझें कि टेल एंड में रहता हूँ सिंध के आखिरी शहर कराची, जो कि सिंध का बड़ा शहर भी है, दारुल हुकूमत भी है। यहाँ पे ऑलरेडी नलकों में पानी नहीं आ रहा लोगों को, खुदा न खास्ता यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जो इतनी आबादी है इस शहर की, पानी के बगैर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखें, कल नेशनल असेंबली का सेशन, बल्कि सॉरी आज ही नेशनल असेंबली का सेशन फिर से स्टार्ट हुआ है 7 तारीख को। तो आज से हम फिर असेंबली के अंदर आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, और उम्मीद है कि जमहूरी तरीके से और थ्रू डायलॉग ये मसला हल हो जाए, बिकॉज इसके अलावा फिर सिंध के आवाम की। सर मेरा आपसे अब यही सवाल है कि आप लोग ज़ाहिर है इत्तेहादी भी हैं नून लीग के, तो एहतजाज का ही रास्ता क्यों अपनाया गया? बातचीत से, डायलॉग के ज़रिए भी तो ये मामला हल हो सकते थे। जी, मैंने ऑलरेडी अर्ज किया कि हम बहुत टाइम से डायलॉग्स चल रहे हैं, एटलीस्ट 3 महीने से तो ये इशू हम थ्रू डायलॉग्स ही हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद बड़ी तेज़ी से मामला आगे की तरफ जा रहा है। और बल्कि आज तो हमने लीगली चैलेंज किया है इस मसले को, हमारे सेनेटर भी हैं और लॉयर भी हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और सिंध हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फिलहाल स्टे का ऑर्डर दिया है इन कैनाल्स के ऊपर। और उम्मीद है कि एटलीस्ट नाउ आफ्टर सिंध हाई कोर्ट हैज टेकन अ डिसीजन एंड रिस्ट्रिक्टेड द फेडरल गवर्नमेंट, तो वफाक की तरफ से अब तो एटलीस्ट, क्योंकि कानूनी तौर पे भी इनको रोका गया है, तो अब तो इनको रुकना चाहिए। अगर फिर भी नहीं रुके तो फिर तो मसला मुझे नहीं लग रहा कि हल होगा इस तरह। उसके बाद ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जो सपोर्ट हमने दिया था वो शायद विड्रॉ करना पड़ेगा। सर, लेकिन जो विफाक है वो कुछ और कह रही है, तो इस पे भी मैं आपसे बात करूंगी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा, ट्रम्प टैरिफ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सर कितना खतरनाक साबित होगा? आप ये कह रही हैं, जो ट्रम्प के टैरिफ्स के हवाले से बात की आपने, मुझे आवाज। जी बिल्कुल, ट्रम्प टैरिफ्स के हवाले से ही बात कर रही हूँ सर, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो आज भूचाल आ गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा कि ये टैरिफ्स पूरी दुनिया के लिए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं वो तो टेक्सटाइल, कॉटन वगैरह टेक्सटाइल है, तो वो सारी बात है जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी।
تیسری بات یہ ہے کہ یہ اب ہمیں امریکن جو تھے وہ سپورٹ دیتے تھے، ایک ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، جس طرح یورپین یونین جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیتا ہے، امریکہ بھی ہمیں بہت ساری ہیلپ کرتا تھا اس معاملے میں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی دہشت گردی کی جنگ میں بڑی قربانیاں ہیں اور اس نے بڑا ساتھ دیا ہے. لیکن اب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ اپنے یورپ جیسے اتحادی اور کینیڈا جیسے اتحادی اور ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، تو ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. سو ہم نے تو جسے کہتے ہیں نا، ہماری 4-5 ارب ڈالر 6 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہوں گی، وہ ظاہری بات ہے اس سے متاثر ہوں گی، نئی منڈیاں ڈھونڈنی پڑیں گی. اور ہمارے آپ کو پتہ ہے بزنس مین کو ویسے ہی بڑے پیمپرڈ کر کے رکھتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے جاب یہ ہے کہ یار ڈالر ملک کے اندر زیادہ ہیں. تو یہ ہم نے جو اپنے ہی بزنس کمیونٹی کو پیمپر کیا ہوا ہے، ان کو تھوڑا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن کی بھی عادت پڑنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ہو، ویتنام ہو، انڈیا ہو، ان تمام یہ جو ریجنل مارکیٹس ہیں جو ان کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا پڑے گا. پھر ہمیں جو وہ ٹریٹمنٹس ملتے تھے اب اگر وہ نہیں ملیں گے تو ظاہری بات ہے یہاں پہ انفلیشن بڑھ سکتی ہے، بے روزگاری ہو سکتی ہے، فیکٹریاں بند ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے امیڈیٹلی پاکستان کی لیڈرشپ کو انگیج کرنا پڑے گا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو. اور میرا خیال ہے ہمارے سفیر صاحب اور ہماری جو فائنانس منسٹری ہے اس حوالے سے آلریڈی ان ٹچ ہیں امریکنز کے ساتھ. اور یہ جو ٹیرفس ہیں بیسیکلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ کہہ چکی ہے کہ بیسیکلی اس کا مقصد ہے کہ کس طرح دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا جائے وہ تمام جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں. سو پاکستان بھی ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک افریقہ کا ملک ہے جہاں سے امریکہ $200 ملین کے جو ہے وہ ڈائمنڈز امپورٹ کرتا ہے، اور صرف وہاں پہ جو امریکہ کی ایکسپورٹ ہے $7 ملین کی ہیں، اس پہ بھی امریکہ نے کوئی 40% کے قریب سینکشنز لگا دی ہیں. سو کسی ملک کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ایک دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. تھوڑا سا بنچال ضرور آئے گا، لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہمارے اور جو ہم کر رہے ہیں باقی سروسز سیکٹر یا باقی چیزیں. سر لیکن امریکنز تو ایک طرح سے تھریٹ بھی کر رہے ہیں نا کہ آپ اس پہ اپنا رد عمل بھی نہ دیں ورنہ آپ کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی غالباً اس طرح کا بیان سامنے آیا ہے. جی وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید آپ اس پہ اگر ہم پہ ٹیرف لگائیں گے تو ہم پھر اور ریٹیلیٹ کریں گے، سختی کریں گے. جیسے وہ کینیڈا جو ہے اس نے مزید کینیڈا نے ٹیرف لگا دیے ہیں، تو وہ جس کو ریٹیلیٹری ٹیرفز امریکنز کہتے ہیں کہ آپ کوشش مزید نہ کیجئے گا. سو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پالیسی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ایون کہ امریکہ کے ہر شہر میں آلموسٹ پروٹیسٹ جو ہوئے ہیں. اور اس وقت تو ہینڈز آف نامی ایک تحریک جو ہے وہ چل پڑی ہے امریکہ کے اندر، اور اس تحریک کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو روکا جائے اور ان کی کیبنٹ کو، ان کی ٹیم کو روکا جائے. بلکہ ایلون مسک جو ہیں ان کے خلاف یورپ کے اندر بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو ایک ادارہ ڈوج ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے نام سے چلا رہے ہیں. ایون کہ جرمنی کے اندر ان کی جو گاڑیاں ان کو جلا دیا گیا ہے، ان کے شو روم جو ٹیسلا کے تھے ان پہ حملے ہو گئے ہیں. سو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک نئی ریالٹی ہے. اور یہ جو ٹیرف وارز جنہیں کہا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے تمام دنیا کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا. جس طرح چائنا نے امریکہ کے اوپر ٹیرفز لگائے ہیں، انڈیا نے نہیں لگائے. انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے ہم نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہے، پاکستان بھی نیگوشیٹ کرے گا، بیکاز ہماری مارکیٹ تو بہت چھوٹی ہے لیکن پھر بھی ہم بہت سارے جو ہے وہ ڈالرز کماتے ہیں. اب امریکہ آپ کو پتہ ہے اٹ سیلف $3 ٹریلین کی آلموسٹ امپورٹ کرتا ہے. تو دنیا کا بڑا امپورٹر امریکہ ہے. پوری دنیا کو ڈالرز امریکہ سے جاتے ہیں، تو وہ دنیا کو ان سے نیگوشیٹ ہی کرنا پڑے گا، انگیج ہی کرنا پڑے گا. ادروائز اور سر ہماری تو بدقسمتی یہی ہے، میں یہی کہوں گی کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہی ہمارے لیے امریکہ ہے. تو اس پہ میں آپ سے مزید بھی بات کروں گی لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے سر بریک کا.